Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 7 of compiler construction. But before starting today's lecture, as usual we will see overview of some previous lessons. CFG is used to specify the syntax of the language. इसको तो हम continuous 4 to 5 lessons से discuss करते आ रहे हैं कि context free grammar किस तरह use होती है syntax को specify करने में, जो भी हमें language construct दिया जाता है उसके मुताबिक. A grammar describes the hierarchical structure of most programming language constructs. जो जितनी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं उनको कंपाइल करने के लिए, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ग्रामर जो है बेसिकली उसके जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है उनको एक तो डिफाइन करती है, दूसरा उसको कंस्ट्रेंट कर देती है. कंपाइलर को, जो भी हम कंपाइलर बिल्ड करते हैं, जो कंपाइलर यूज़ करते हैं, उसको कंस्ट्रेंट कर, यानी कि एज अ इंटरप्रिटेशन काम करती है उस लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट और कंपाइलर के दरमियान CFG. इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, जिससे आगे डिफरेंट चीज़ें जनरेट होती हैं, डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट एक्सप्रेशन जनरेट होती हैं. इंटरमीडिएट नोड्स, बेसिकली किसी भी पार्स ट्री के होते हैं वो सारे नॉन टर्मिनल्स होते हैं. देन सेट ऑफ टोकन्स, जो कि लीव नोड्स होते हैं किसी भी ट्री के, जो कि इसके रिजल्ट में, ग्रामर के रिजल्ट में हम जनरेट करते हैं ताकि उसे कोई भी एक्सप्रेशन जो है उसको ड्राइव कर सकें. सेट ऑफ प्रोडक्शंस, जो पर्टिकुलरली यूज होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन को या सेट ऑफ एक्सप्रेशंस को ड्राइव करने के लिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रामर. एंड फाइनली द डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल, कि वो जो डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कहीं ना कहीं से कुछ सिरा चाहिए जहाँ से हम अपने जो है ग्रामर को की डेरिवेशन को, किसी एक्सप्रेशन की डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकें फ्रॉम द गिवन ग्रामर एंड फ्रॉम जो भी हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है. सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इज डन बाय अटैचिंग रूल्स और प्रोग्राम फ्रेगमेंट्स टू प्रोडक्शंस इन द ग्रामर. तो जो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, उसी ग्रामर के साथ कुछ रूल्स ऐड कर देते हैं जो ये डिफाइन करती है कि इसकी अब सिमेंटिक्स क्या होंगी. An attribute is a quantity associated with the programming construct. Attribute उसकी बेसिकली वैल्यूज होती हैं, जिस तरह डेटा टाइप्स हैं, वो मेमोरी में कहाँ पे जगह है, उस प्रोग्राम ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, कितनी स्पेस उसको चाहिए, और इस किस्म के डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो जितनी उसकी क्वांटिटीज होती हैं, सब के सब एट्रीब्यूट्स में हम मिक्स कर देते हैं उस सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर. A syntax-directed translation scheme is a notation for attaching program fragments to the productions of the grammar. यानी कि जो प्रोग्राम के डिफरेंट चीज़ें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको जो प्रोडक्शंस हैं ग्रामर की, जो ग्रामर है बेसिकली ग्रामर बेस ही प्रोडक्शंस पे करती है, तो उनके साथ हम इसको एसोसिएट कर देते हैं. देन पोस्ट फिक्स नोटेशन को हमने स्टडी किया था. पोस्ट फिक्स नोटेशन बेसिकली क्या थी कि किसी भी, लेट्स सपोज जो हमने मशहूर ज़माना एग्जांपल यूज करते हैं 9 - 5 + 2 को पोस्ट फिक्स के अंदर हमने चेंज किया था इस फॉर्म के अंदर, दैट इज 9 5 - 2 प्लस इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स. आज हम थोड़ा सा इस ओवरव्यू में ही डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इसको जो है पोस्ट फिक्स में क्यों हमने कन्वर्ट किया. दो इसके और भी हम स्ट्रक्चरल इसमें इसको किसी और स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन पोस्ट फिक्स में इसलिए किया ताकि हम इसको जब एवेल्युएट करना चाहें, जब हम इसकी प्रोग्राम लिखना चाहें, जो इसका एक फाइनल कोड जनरेशन होगी, इंटर जो असेंबली लैंग्वेज का कोड एक जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल हमने इसी एक्सप्रेशन के लिए ही कंपाइलर लिखना है, सेम, हमें और कोई कंस्ट्रक्ट नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के इसको पोस्ट फिक्स में ही क्यों कन्वर्ट किया. अब ये हमारे पास स्टैक है. स्टैक बेसिकली हमारे पास मेमोरी स्पेस है जो कि मेन मेमोरी को डिपिक्ट कर रही होती है. ये मेन मेमोरी की एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है, रफ, दो इट्स वेरी रफ लेकिन स्टिल. अब इसमें सबसे पहले मैंने 9 को पुश किया, देन मैंने 5 को पुश किया तो 9 नीचे चला गया और 5 ऊपर आ गया. देन इसी तरह तरतीब वाइज, देन माइनस को पुश किया तो अब क्या हुआ, माइनस ऊपर आ गया और 5 और 9 नीचे आ गया. इसी तरह जब मैं सारे पुश करूंगा तो फाइनली जो मेरे पास आएगी दैट इज +2 - 5
and 9. اس کے اندر جب میں اس کو ایکسٹریکٹ کروں گا, پوپ کروں گا, یعنی کہ جب میں اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہوں گا تو میں یہاں سے اس کو سٹارٹ کروں گا. یہ بیسیکلی اس کے سٹارٹ میں ہوگا, یہ کچھ اس قسم سے اسی پوزیشن بنے گی. اگر میں اس کو دوبارہ ڈرا کر لوں 9 5 -2 پلس. اب جب میں اس کو اسٹیک میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پش کہ اس کے اندر ڈالنا, ایک پوپ اس کو ایکسٹریکٹ کرنا. اس میں پھر آگے ڈفرینٹ لاسٹ ان لاسٹ آؤٹ, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, ڈفرینٹ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. کس طرح ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کو نکالنا ہے. تو میں فی الحال اس کو اس ڈیٹیل اس کمپلیکسٹیز میں نہیں جا رہا. تو 9 5 -2 پلس کہ یہ پوسٹ فکس کی فارم میں اس کو ہم نے جو کنورٹ کیا تھا. اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کس طرح اس کی پروگرام لکھنا ہے. سب سے پہلے جب وہ پوپ کرے گا تو پوائنٹر ہمیشہ ٹاپ پہ پوائنٹ کر رہا تھا اسٹیک کے اندر. جب اس کو پاپ کرے گا تو اس کے پاس آ جائے گا 9. دین وہ پاپ کرے گا تو اس کے پاس آ جائے گا 5. دین وہ, اور جیسے ہی ایک رول ہے کہ جیسے ہی مطلب جب ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہوں گے آبویسلی پروگرامنگ کے اندر, انٹرمیڈیٹ کوڈ کے اندر, تو ایک رول ہوتا ہے اسٹیک کے اوپر کہ جیسے ہی اس کو آپریٹر ملے گا, بائنری آپریٹر, کیونکہ یہ کمپائلر ہم لکھ کے بائنری آپریٹر کے لیے تو ہم نے یہ رول ڈیفائن کیا, جیسے آپریٹر ملے گا تو اوپر والے جو دو پیرامیٹرز ہوں گے اس سے پہلے پوچھ ہوئے وہ آپریشن ان دونوں آپریٹس کے اوپر پرفارم کر دے گا. مینس کہ اس کو 9 -5 ملا ہے, 9 5 9 -5 کر دے گا اور اس کا ریزلٹ جو ہے دیٹ از 4. وہ ان تینوں کی جگہ اس کا ریزلٹ سٹور کر دے گا. یہ تینوں اب نکل چکے ہیں اسٹیک سے, ان تینوں کی جگہ جو ایک چیز ہے وہ 4 آ جائے گی. سملرلی اب پش کریں گے, پاپ کریں گے تو 4 دین 2 اور دین پلس. سملرلی جب ان کو کیلکولیٹ کریں گے تو 6 آ جائے گا, جو کہ اسٹیک کے اوپر اونلی ویلیو جو رہ جائے گی وہ 6 ہوگی, جو کہ نیکسٹ کسی پروگرام میں یوز ہو سکتی ہے, ہم اس کو کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہم اس کو پوسٹ فکس نوٹیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سارا سینیریو کلیئر نہیں کیا, اس میں ڈفرنٹ سٹیپس ہیں کہ کس طرح پش ہونا ہے, کس طرح پاپ ہونا ہے, کس طرح پش ہونا ہے. وہ جب پورا پروگرام سیکوینس میں دیکھیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ یہ پش پاپ کی بیسیکلی کیا اسٹریٹجی تھی. دین کانٹیکسٹ فری گرامر اور ٹرانسلیشن سے جب ہم نیکسٹ فیز میں جاتے ہیں تو ہمیں پارزنگ سے جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا کہ پارزنگ کیا چیز ہے. پارزنگ از دا پرابلم آف ٹیکنگ اے اسٹرنگ آف ٹرمینلز اینڈ فگرنگ آؤٹ ہاؤ ٹو ڈرائیو, کہ اس گرامر سے اسٹارٹ سمبل سے اسٹارٹ کرتے ہوئے ہم نے وہ پرٹیکولر ایکسپریشن ڈرائیو کیسے کرنا ہے. سو پارزر ٹیکس ایٹ موسٹ بگ او n 3 n کیوب ٹائم ٹو پار دا اسٹرنگ آف n ٹرمینلز, جس میں n ٹرمینلز ہوں. اس اسٹرنگ کو پارس کرنے کے لیے ہمیں میکسیمم جو ٹائم چاہیے وہ big O n کیوب ہے. دیر آر 2 ٹائپ آف پارزنگس جو ہم نے اسٹڈی کی لاسٹ ٹائم. فرسٹ از ٹاپ ڈاؤن پارزنگ اینڈ سیکنڈ از باٹم اپ پارزنگ. باٹم اپ پارزنگ کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا, جسٹ ہم نے جو لاسٹ ایگزامپل دیکھی تھی وہ ٹاپ ڈاؤن پارزنگ کی تھی. سو ان دس a recursive descent parsing in which the look ahead symbol ہوتا ہے جو currently input symbol کو point کر رہا ہوتا ہے, unambiguously determines the flow of control through the procedure body for each known terminal is called predictive parsing. means کہ جہاں پہ ٹری کو بنانے میں ہم کنفیوژن کا شکار نہ ہو, مینس کہ لک اہیڈ سمبل کنفیوز نہ ہو, اس کو کوئی ایمبیگوٹی نظر نہ آئے کہ میں نے اس پروڈکشن پہ جانا یا اس پروڈکشن پہ جانا, سیکنڈ پروڈکشن پہ یونیک پروڈکشن اس کو ملے کسی ایک لک اہیڈ سمبل کے لیے فرام ان گرامر. تو وہ جو ہے پروسیس اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیو پارسنگ, کہ مینس گرامر میں کوئی ایشو نہیں ہے. دین ہم نے ایک چیز آلموسٹ ایٹ دی اینڈ آف آور لاسٹ لیکچر چیک کی تھی, دیٹ از فرسٹ آف الفا. دس از دی سمبل نون ایز الفا, جو کہ صرف ایز اے سمبل یوز کر رہے ہیں. اس کی جگہ آپ کوئی بھی سمبل یوز کر رہے ہیں, اٹس ناٹ کمپلسن کہ ہم اسی سمبل کا یوز کریں, بٹ وی ہیو ٹو پک اپ ون سمبل, سو وی پکڈ اٹ دا ٹریڈیشنل سمبل. First of alpha is the set of terminals that appear as the first symbols of one or more strings generated from alpha. Means کہ جس طرح اس نان ٹرمینل کے لیے اور اس نان ٹرمینل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ٹرمینلز اس سے جنریٹ ہو سکتے ہیں, جو کہ فرسٹ ٹرمینل جو کسی بھی پروڈکشن سے جنریٹ ہو رہا فار اینی نان ٹرمینل از کالڈ
the first of that non-terminal. For example, اگر ہم فرسٹ آف سمپل چیک کرنا چاہیں اس ایگزامپل میں جو کہ نیچے کیلکولیٹ بھی ہے، لیکن اسٹل اس نان ٹرمینل سے کون سا ٹرمینل جنریٹ ہو رہا ہے سب سے پہلا، تو اوپر دیکھیں اس ایکسپریشن سے اس میں جو نان ٹرمینل ہے ہمارے پاس جو لیفٹ سائڈ پہ فرسٹ ہمیشہ ان نان ٹرمینلز کے ہوں گے جو لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے. تو ٹائپ کے لیے اس میں کوئی سمپل جنریٹ نہیں ہو رہا، یہ سمپل جو ہے لیفٹ سائڈ پہ ہے پروڈکشن کے، تو اس میں ہم نے دیکھنا کہ کتنے ٹرمینل جنریٹ ہو رہے ہیں. اس گرامر کو اس پارٹ کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، سمپل انٹیجر اور دین ساتھ سمپل اگین کریکٹر دین اگین سمپل اینڈ نومیرک ڈاٹ نومیرک. مینس کہ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کو مزید کلیریفائی کریں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے کون کون سی چیزیں جو ہیں جنریٹ کر سکتے ہیں. انٹیجر جو فرسٹ انٹیجر ہے کسی بھی پروڈکشن میں، فرسٹ سمپل سے ہم انٹیجر جنریٹ کر سکتے ہیں فرسٹ میں، تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے انٹیجر. دین سمپل سے ہم کریکٹر جنریٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کریکٹر. دین سمپل سے ہم جو پہلا ڈیجٹ ہے دیٹ از نم، نومیرک کی شارٹ فارم ہے، تو یہاں پہ ہم نم لکھ دیں. تو فرسٹ جو نان ٹرمینل ہے ہمارے پاس، سمپل جو نان ٹرمینل ہے ہمارے پاس، اس کا فرسٹ کا جو سیٹ ہے دیٹ کمپرائزز آن دیز، یہ سیٹ ہے تو اس کو ہم سیٹ کی فارم میں لکھیں گے اس فارم میں. تو ایگزیکٹلی اس نے اسی طرح اس کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. سملرلی اگر فرسٹ آف ٹائپ کو چیک کریں تو بیسیکلی یہ بنتا تھا سمپل دین اینڈ دین ایرے، کیونکہ تین چیزیں ہی اس کی جنریٹ ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو جو سمپل ہے وہ ایک نان ٹرمینل ہے، تو جو فرسٹ ہوگا وہ ہمیں وہ جس طرح کے ڈیفینیشنز میں ظاہر ہے دیٹ از اے سیٹ آف ٹرمینلز، تو وہ ہمیشہ ٹرمینلز ہوں گے. تو جس نان ٹرمینل کا فرسٹ سمبل کے سیٹ میں کوئی نان ٹرمینل آ جائے تو ہم اس نان ٹرمینل کا فرسٹ آف سیٹ سے اس کو ریپلیس کر دیں گے. تو سمپل کا جو نان ٹرمینل ہے وہ یہ تین ہے، تو ہم نے اپنے فائنل آنسر کے اندر سمپل کی جگہ ان تینوں سے اس کو ریپلیس کر دیا، اور یہ دونوں ویسے ہی لکھ دیے جیسے یہاں پہ لکھے ہوئے تھے. تو دس از دی بیسک کانسیپٹ آف فرسٹ. یہ یوز کہاں ہوتا ہے؟ اس کو ہم بیسیکلی اوور ہیڈ سے بچنے کے لیے یوز کرتے ہیں. مینس کہ اگر کمپائلر کا لکا ہیڈ سمبل جو ہے جو ان پٹ ایکسپریشن کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ کسی پروڈکشن کے پہلے فرسٹ ایلیمنٹ سے ہی نہیں مل رہا، تو مینس کہ باقی پروڈکشنز کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جب بھی کوئی نہ کوئی پروڈکشن سے ریپلیس ہونا ہے وہ فرسٹ ایلیمنٹ لازمی آئے گا اس جو آ رہے ہیں. تو ہم صرف فرسٹ سے چیک کریں گے، اگر اسے میچ کر گیا پھر باقی پروڈکشن سے اس کو میچ کریں گے. اگر وہ اسی سے میچ نہیں کر رہا تو ہم باقی پروڈکشن سے اس کو میچ نہیں کریں گے اور وہاں پہ ایرر جنریٹ کر دیں گے یا نیکسٹ جو پروڈکشن ہے اس سے میچ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. دین ایٹ لاسٹ وی سو لیفٹ ریکرجن. لیفٹ ریکرجن بیسیکلی ایک ایسی انفینٹ لوپ ہے جس میں اگر گرامر سٹک ہو جائے یا جب ہم اس کو پارس کر رہے ہیں تو وہ سٹک ہو جائے تو دیٹ از نون ایز لیفٹ ریکرجن. مینس کہ کسی بھی پروڈکشن کا جو نان ٹرمینل ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ اور اس کی جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو پروڈکشن کا پہلا سمبل ہے دیٹ از آلسو اے نان ٹرمینل اینڈ سیم ایز آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ جس کی ہم پروڈکشن دیکھ رہے ہیں. تو دیٹ از کالڈ انفینٹ لوپ کے اندر وہ اسٹک ہو جاتا ہے، اس کو لیفٹ ریکرجن کہا جاتا ہے. لیفٹ ریکرجن کو ریموو کرنے کے لیے ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں، رائٹ ریکرسو پروڈکشن یوز کرتے ہیں. فار دا سیک آف دس ایگزامپل کہ ہم اس کو کیا کریں گے، جتنے نان ٹرمینلز ہیں جتنی اس کی پروڈکشنز ہیں جو کہ کیا چیز ہیں
آگے اس کے ڈفرینٹ مزید ہو سکتے ہیں، گیما بھی ہم لے سکتے ہیں، مطلب جتنے اس کے ایسے پارٹس پروڈکشنز کے جو کہ سیٹ آف ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کوئی بھی ہو سکتے ہیں ادر دین دا جن کے سٹارٹ میں وہ ہو سیم نان ٹرمینل جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے، لائک اے جس میں ہم نے سپوز کیا. تو بیسیکلی الفا اینڈ بیٹا سیکوینس آف ٹرمینلز اینڈ نان ٹرمینلز دیٹ ڈو ناٹ اسٹارٹس ود اے. اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں تو یہ اسٹیٹمنٹ کہ الفا اور بیٹا اور گیما وہ چیزیں ہیں جو اس کی پروڈکشنز کا تو حصہ ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی پروڈکشن نہیں ہے جو سٹارٹ ہو رہی ہو اے سے. تو ان کو ہم کیا کریں گے، سمپلی ایک نیا نان ٹرمینل لیں گے، ان تمام پروڈکشن کے ساتھ اس کو مرج کریں گے اور اس پروڈکشن کے لیے جس کے ساتھ وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ سٹارٹ ہو رہا اس کو پہلے لکھیں گے باقی پارٹ کو، اور اس لکھ کے دین اس کو ایڈیشن ایک کر دیں گے نل کی. تو یہ ہم نے بیسیکلی اس کو کیا کیا، ریپلیس کر دیا رائٹ ریکرسو پروڈکشن کے ساتھ اور لیفٹ فیکٹرنگ اس میں ریموو ہوگی. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں سے بھی اس کو سٹارٹ میں نہیں لا سکتے، مینس کہ یہ رائٹ سائڈ پہ چلا گیا. اگر ہم اس کو آر سے کریں گے تو سمپل نل اور سمپل بیٹا آ جائے گا جو کہ یہ ہے. اگر ہم اس کو اے الفا کریں گے اور لیٹ سپوز اے سے، اور چونکہ کوئی پروڈکشن نہیں ہے تو اے سے آگے جو چیزیں ہیں وہ ہم سب اس کے ساتھ مرج کر دیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ ریپلیس ہونا ہے، یا الفا کے ساتھ یا بیٹا کے ساتھ. تو ہم اس کو اگر الفا ہمیں چاہیے تو ہم اس کو سمپل آر کو الفا سے کر کے آر بعد میں اور سیکنڈ ٹائم پہ آر کو نل سے ریپلیس کر دیں گے. تو now we move towards today's lesson. Today we'll see translation for simple expressions. آر ہم ایک ٹرانسلیٹر کو چیک کریں گے جو کہ سمپل ایکسپریشنز کو ٹرانسلیٹ کرے گا. اس کے اندر ہم دو میجر چیزیں کو دیکھیں گے، دیٹ از abstract and concrete syntax and adapting the translation scheme، کہ ہم نے ٹرانسلیشن اسکیم کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے. دین ہم لیکسیکل انالیسس کے فیز کو چیک کریں گے. لیکسیکل انالائزر کیا کرتا ہے، اس میں ہم ان چار چیزوں پہ آج فوکس کریں گے، دیٹ از ریموول آف وائٹ اسپیس، دین ریڈنگ ہیڈ اینڈ کوڈ کانسٹنٹس. بیسیکلی کانسٹنٹس جو ہے ہم کو کیسے ہم نے اس میں سے نکال کے اور مرج کرنا ہے اپنے لیکسیکل انالائزر کے اندر، اور کی ورڈز اور آئیڈینٹیفائرز میں کیسے ڈفرینس کرنا ہے، کیا میکانزم ہوگا ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کی ورڈ ہے یا یہ آئیڈینٹیفائر ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. Now we construct a syntax directed translation using Java program. ہم اس میں جو ایک فارمیٹ کریں گے، جو بھی پروگرام لکھیں گے یا جو چیک کریں گے وہ یا جاوا میں ہوگا یا اس کا سوڈو کوڈ ہوگا. سوڈو کوڈ مینز آپ کو اس کو کسی بھی لینگویج میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یا ہم اس کو اگر چیک کریں گے تو جاوا کی جو لینگویج ہے اس کے اندر چیک کریں گے تو جاوا بیسڈ پروگرام ہوگا. یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، اٹس ویری سمپل ٹرانسلیٹر، سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیٹر جو صرف اور صرف پلس اور مائنس کو فوکس کر رہا ہے، اور اس کو کیا کرے گا، انفکس سے پوسٹ فکس فارم میں کنورٹ کر دے گا. اسکیم وہی پرانی ہے جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں. اس چیز کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے، دیٹ از ایکسپریشن پلس ٹرم، ایکسپریشن مائنس ٹرم، ٹرم اینڈ جو ٹرمز ہیں یا ڈیجٹس ہم نے اگر ٹرمینالوجی یوز کی تھی، ویریبل ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، تو وہ سب 0 سے لے کے 9 تک ہیں. ٹرانسلیٹر فار سمپل ایکسپریشنز کے اندر اب جو گرامر ہے وہ ہمارے پاس ہے لیفٹ ریکرسو. ابھی ہم نے لیفٹ ریکرسو کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل اسٹڈی کیا تھا. ابھی ہم اس گرامر کی اگر ہم دیکھیں تو جو اس کے اندر پرابلم ہے دیٹ از لیفٹ ریکرجن، کہ اس کی یہ دو پروڈکشن جو ہیں یہ لیفٹ ریکرجن میں انوالو ہیں. ایک کنسٹرینٹ بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جس گرامر کے اندر لیفٹ ریکرجن ہو اس کی ریکرسو ڈیسنٹ پارسنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، مین کہ وہاں پہ وہ ایرر آ جائے گا اور وہ اسٹک ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کی لیفٹ ریکرجن کو ریموو کریں گے، اور ریموو کرنے کے بعد ہم اس کو اس قابل بنائیں گے کہ یہ پریڈکٹیو پارسر اس کو ہینڈل کر سکے. So because predictive parser cannot handle our left recursive grammar, so we have to remove it. اب ہم اس کو remove کیسے کریں گے، this is the remove form. ہم اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے ہم نے اس کو ریموو کیسے کیا ہے، ہم یہاں پہ اس گرامر کو لیں گے اور اس کی ایک ایکسپریشن کو کی لیفٹ ریکرجن جو ہے وہ خود سے ریموو کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو ریموو کرنا ہے.
تو اس کے ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل کے اندر ہم تھوڑا سا اس کو چیک کریں گے کہ کس طرح ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اس فرسٹ اسٹیٹمنٹ کو. سو دس از آور ایگزامپل اسٹیٹمنٹ جس کو ابھی ہم کنورٹ اس کی لیفٹ ریکرجن, دس از لیفٹ ریکرجن. تو اس کو ہم ابھی ریموو کریں گے. جو ہمارے پاس نسخہ ہے, جو ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے, دیٹ از اے سے اگر کوئی لیفٹ ریکرجن ریموو ہو رہی ہو یا اس قسم کی فارم بن رہی ہے, یہ فارم اب ہم اس کے اندر بنائیں گے. اگر یہ فارم بن رہی ہے تو اس کی لیفٹ ریکرجن ہم کس طرح ریموو کریں گے, بیٹا آر اینڈ آر سے نل. تو یہ اس کی ہم فارم جو ہے ریموو کریں گے. یہاں سے اب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح ریپلیس کرنا ہے. سپوز دس از اے, یہ ہمارے پاس اے ہے, یہ پلس ٹرم پرنٹ ساری الفا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس بیٹا کوئی نہیں ہے تو ہم بیٹا کو فی الحال انکلوڈ نہیں کریں گے. سمپل ہمارے پاس جو چیز ہے, لیٹس سپوز اگر ہم نے اس کو بیٹا انکلوڈ کرنا ہے تو ٹرم اس کے اندر ہمارے پاس بیٹا ہے, تو اس کو اب ہم بیٹا کنسیڈر کریں گے. دین اس کو ریموول کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہوگا دیٹ از ایکسپریشن. یہ اب یہاں پہ ہم اس کو ایکسپریشن کے بعد ٹرم دیٹ از بیٹا, یہ بیٹا کے بعد آر ہم نے ایک نئی ٹرم لی ہے, یہاں پہ ہم اس کو پورا ریسٹ کر دیتے ہیں. تو دس از آر, دین اگین ریسٹ ٹو الفا. الفا ہمارے پاس پلس ٹرم اور پرنٹ پلس ٹرم پرنٹ اینڈ ریسٹ سلیش نل. تو یہ چیز اب ہم نے اس گرامر کو جب اس فارم میں کنورٹ کریں گے تو اس کی لیفٹ ریکرجن جو ہے وہ ریموو ہو گئی ہے. سو لیٹ سی کہ ہم نے اس کی لیفٹ ریکرجن ریموو کی ہے, آیا وہ ریموو ہوئی ہے یا نہیں. سو یہ ریزلٹ تھا ہمارے پاس اس پرٹیکولر ایگزامپل کا, جس میں ایکسپریشن سے ٹرم ریسٹ اور ریسٹ سے یہ چیز ہم نے کی. اینڈ دس از فار سیکنڈ ایکسپریشن جو علیحدہ تھا, اینڈ پہ نل, کہ چونکہ مائنس کے لیے بھی تھی تو اس کی بھی لیفٹ ریکرجن ریموو کر دی, فرسٹ والے کی بھی کر دی, اور ٹرم سے ریسٹ ایک ہی پروڈکشن, اینڈ باقی پروڈکشن از آلریڈی ناٹ لیفٹ ریکرسو, تو وہ اس کو ہم نے ایز اٹ از رہنے دیا. یہاں تک آ کے ہم نے اپنی گرامر کی جس کی ٹرانسلیٹر ہم جس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو ایک سمپل ایکسپریشن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, اس گرامر کی لیفٹ ریکرجن ہم نے ریموو کر دی. لیفٹ ریکرجن ریموو کرنے کے بعد یہ گرامر کو اب پریڈکٹیو پارسر آسانی سے ہینڈل کر لے گا. سو لیٹس سی اٹ. اس میں سیکنڈ چیز جو ہے دیٹ از ایبسٹریکٹ اینڈ کنکریٹ سنٹیکس, کہ ہمارے پاس اب اس ایگزامپل کا کوئی کنکریٹ جو ہے وہ اس ایکسپریشن کا سنٹیکس ہونا چاہیے. A useful starting point for designing a translator is a data structure called an abstract syntax tree. Means کہ وہ اس میں کو جو اور چیزیں انوالو ہو جاتی, مینس جس طرح ہم پوری کیلکولیشنز کرتے تھے, وہ سارے ویریبلس, ٹرم, ایکسپریشنز, جتنی نان ٹرمینل تھے وہ سب نکال دیں. جو ایگزیکٹ جن کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے صرف وہ ایبسٹریکٹ سنٹیکس جو ہے اس پارس ٹری میں انٹر کر دیں, اینڈ دیٹ پارس ٹری از نون ایز ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری. So in an abstract syntax tree for an expression, each interior node represents an operator. The children of the node represent the operands of the operator. For example, کہ جو parse tree ہمارے پاس 9 minus 5 plus 2 کا ہے, اس کے اندر سے اگر ہم دیکھیں تو each interior node represents an operator. تو جتنے interior nodes ہیں, this is interior node and this is interior node, these are operators. یہ بھی operator ہے and this is also an operator. تو یہ دو operators ہیں. Children of the nodes, جتنے children ہیں اس میں 3 children ہیں, first, second and third, represent the operands of the operator. تو یہ obviously اس کے operands ہیں اور یہ پورے کا پورا اس کا operand ہے. تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح
سنٹیکس ٹری جو ہے آگے جا کے کس طرح ہم یوز کریں گے یا کس طرح یوز ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں سمپلسٹی اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ باقی سب چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ نجات مل جاتی ہے، صرف ہم فوکس کرتے ہیں آپرینٹس کے اوپر اور آپریٹرس کے اوپر. سو نیکسٹ وی سی اڈاپٹنگ ٹرانسلیشن اسکیم. The left recursion elimination can also be applied to productions containing semantic rules. So جس گرامر کی ہم نے لیفٹ ریکرجن موو کی تھی اس میں ابھی سیمینٹک رولز انوالو نہیں تھے، تو اب ہم سیم لیفٹ ریکرجن کا جو ریموول کا جو پروسیس ہے وہ انکلوڈنگ سیمینٹکس اس پہ انوالو کر رہے ہیں. لیفٹ ریکرجن ٹیکنیک ایکسٹینڈس ٹو ملٹیپل پروڈکشنز. دا ٹیکنیک ٹرانسفارم دا اڈاپٹیشن. سمپل یہی سیم فارم ہے، اس میں ہم نے ایک چیز ایکسٹرا کہ اس میں دو کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری لاسٹ ایگزامپل تھی اس میں بھی وہ دو ایکسپریشنز کے ساتھ ہی انوالو تھا. لیفٹ ریکرجن جو تھی دو کے ساتھ ہی انوالو تھی. پروسیجر از سیم کہ ہم نے جتنے بھی لیفٹ ریکرسیو ہیں ان کو علیحدہ کر کے اور ساتھ اس کے نل ایک اٹیچ کر دینا. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا؟ ٹرانسفارم پروڈکشنز دیٹ ہیو امبیڈڈ ایکشنز. فار ایگزامپل جو ہماری ٹرانسلیشن اسکیم تھی دیٹ از ایگزیکٹلی دس. اس میں پرنٹ کی فارم ہے، یہ اس کے ایگزیکٹ کیا چیز ہے؟ سیمینٹک ایکشن ہے کہ کیا سیمینٹک پرفارم کرنا ہے، وہاں پہ پرنٹ کرنا ہے، پرنٹ اینڈ دیز آل تھنگس. تو اس میں جو اے ہوگا ہمارے پاس وہ ایکسپریشن الفا ٹرم جو لاسٹ ٹائم ہم نے یوز کی تھی اپنی ایگزامپل میں دیٹ از، اینڈ بیٹا از سیم فار مائنس کے ساتھ، اور جو اومیگا ہے وہ ہم سمپل ٹرم کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو اس سیم پروسیجر کو جو ہم نے لاسٹ ٹائم فالو کیا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہمارا ریزلٹ ہوگا دیٹ از سمتھنگ لائک دس. ایکسپریشن ٹرم ریسٹ، اور ریسٹ سے یہ چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں، فرسٹ سیکنڈ دین اگین دس اینڈ دس، اور یہ اس کے سیمینٹک ایکشنز ہیں جو اس کے ساتھ انوالو ہیں. تو جو فائنل ہمارے پاس گرامر لیفٹ ریکرجن جس میں ایلیمینیٹ ہوئی ہوگی وہ یہ اس کی فائنل فارم ہے. اس میں جو الگوریدمز یوز ہو رہے ہیں، جو سوڈو کوڈ یوز ہو رہے ہیں وہ یہ چیز ہے. فرسٹ از وائڈ ایکسپریشن جہاں سے سٹارٹ ہوگا. سیکنڈ جو ریسٹ ٹرمز کے لیے ہیں، اور وائڈ ٹرم کے لیے جو ہم نے ایک جیسے ڈیجٹ سارے جنریٹ ہوں گے. اس میں کیا چیز ہے کہ جب ایکسپریشن کے پاس آئے گا تو سب سے پہلے ٹرم سے وہ یہاں پہ آ گیا. اگر ٹرم سے لکا ہیڈ از اے ڈیجٹ تو میچ لکا ہیڈ پرنٹ ٹی، ایل سے رپورٹ ایرر یہاں پہ واپس جائے گا، اور ریسٹ میں ریسٹ سے پھر اف لکا ہیڈ پلس ہے تو پلس کرے گا تو پرنٹ پلس، اگر پلس نہیں ہے تو مائنس اور پرنٹ مائنس. اس میں جو ایک چیز یوز ہو رہی ہے دیٹ از ریسٹ، یعنی کہ یہاں سے پلس کرنے کے بعد وہ دوبارہ ریسٹ کے پاس جاتی ہے کال، ریکرسیو کال. اگر ہم دیکھیں تو جب پلس ہو جائے گا تو پلس کے بعد دوبارہ پلس کا نشان نہیں آئے گا. یہ تھوڑی سی لاجیکل چیز ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی ایکسپریشن کو ہی دیکھیں جو پوسٹ فکس کا ایکسپریشن ہے 2+، جب ایک دفعہ پلس آ جائے گا تو دوبارہ پلس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ آئے، بیکاز ہر آپریٹر کے لیے اگر ہم پارس ٹری کو دیکھیں تھوڑا سا، جو ہم نے ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری دیکھا تھا، اس کے اندر ایک آپریٹر کے لیے جو دو آپرینڈز ہیں وہ یہ ان کا ریزلٹ ہوگا، یعنی کہ 9 - 5 4 اور یہ 2. تو جو ایک آپریٹر ہے اس کے دو آپرینڈز ہوں گے اور وہ انہی پہ اپلائی ہوگا، مینس کہ اس کے لیے دوبارہ آپریٹر نہیں آئے گا. تو ہمیں اگر ریسٹ کو کال کرنے کی بجائے یہاں سے کنٹینیو کر دیں اور اس چیز کو ریموو کر دیں، سمپل یہاں سے اس کو آگے کنٹینیو کر جائے، اس کو دوبارہ ریسٹ کی کال جو ہے اس کو نہ ملے، تو پھر یہ ایل سے بھی نکل جائے، اف سمپل، اس کے بعد یہ اف سیکنڈ اینڈ اف ریموو ہو جائے. تو اس اقدام سے ہم اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو ہم نے سمپل کیا کیا، ریسٹ کا جو پروسیجر تھا اس کو، اس کے اندر جو کالیں تھیں فور اسٹرکچر کے اندر، جو ہم نے اف کا اسٹرکچر یوز کیا تھا، اور جو کام ہم اس کی ریکرسیو کال سے لے رہے تھے اس کو ہم نے لوپ کے اندر امبیڈ کر دیا کہ جب تک اس کو ٹرو ملتا رہتا ہے وہ یہاں پہ کام کرتا رہے. مینس کہ اب یہاں پہ کیا ہوگا، جب اس کو پلس ملے گا کنٹینیو کے بعد وہ کیا کرے گا، کیونکہ اف ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے تو ایلس میں نہیں جائے گا. بریک
بریک کے بعد وائل. اب چونکہ یہاں پہ میچ ہو چکا تھا, ٹرو کرے گا تو دوسری باری پلس نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی مائنس میں جائے گا, یعنی کہ وہ جو کام ہم ریکرجن سے لے رہے تھے وہ کام ہم لوپ سے لیں گے. تو ریکرجن کی چونکہ اوور ہیڈ زیادہ ہے, لوپ کا اوور ہیڈ کم ہے, ریکرجن کا اوور ہیڈ زیادہ ہے, اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیا اپنے اس کمپلیٹ پروسیجر کو ریکرجن ریموو کر کے. So this is the pseudocode which eliminates tail recursion in this particular procedure known as rest in our scenario. Now structure of our compiler, کہ جو compiler ہم basically دیکھنے جا رہے ہیں simple compiler, اس کا جو structure ہے وہ کیا چیز ہے؟ source program, lexical analyzer. جو source program character stream ہے, lexical analyzer یہ token stream generate کرے گی. token stream سے کیا ہوگا ہمارے پاس؟ سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن, اور وہ جاوا کا بائٹ کوڈ, یا اس ایگزامپل میں چونکہ ہم نے جاوا کا ذکر کیا تھا تو یہ جاوا کا بائٹ کوڈ جنریٹ کرے گی, اور ساتھ ساتھ سنٹیکس ڈیفینیشن جو گرامر ہے وہ اس سے لے گی, اور جے وی ایم کی اگر کوئی چیز ہے جاوا ورچوئل مشین کی تو اس سے لے گی. بٹ مین چیز جو فوکس ہے وہ یہ چیز ہے کہ لیکسیکل انالائسس ٹوکن اسٹریم جائیں گی سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کو, جو کہ اس کی جاوا بائٹ کوڈ جنریٹ کرے گا. سو اب ہم جو اپنا فوکس رکھیں گے فرام دس سلائڈ آنورڈس وہ ہوگا لیکسیکل انالائزر کے اوپر. تو سب سے پہلے ہم لیکسیکل انالائزر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. ٹپیکل ٹاسک پرفارمڈ بائی لیکسیکل انالائزر از ریموو وائٹ اسپیسز اینڈ کمنٹس, یعنی کہ جو وائٹ اسپیسز اور کمنٹس ہیں ان کو ریموو کر دیتا ہے. وائٹ اسپیسز وہ چیز ہیں جو نارملی زیادہ لینگویجز الاؤ کرتی ہیں اپنے ٹوکنس کے درمیان ان کو, تاکہ جو پروگرامر پروگرامنگ کر رہا ہے وہ ذرا کلیئرلی پروگرامنگ کر سکے, ان کو ریموو کر دیتی ہے. اور کمنٹ, کیونکہ کمنٹس کا پروگرام کی ایگزیکیوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف یوزر فرینڈلی ہوتا ہے تاکہ اگر اس کوڈ کو ڈی بگ کر رہا ہے تو وہ اس چیز کو مزید بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے. سیکنڈ, انکوڈ کانسٹنٹ ایز ٹوکنس, ریکگنائز کی ورڈز, ریکگنائز آئیڈینٹیفائرز اینڈ اسٹور آئیڈینٹیفائرز نیمز ان اے گلوبل سمبل ٹیبل. ان چیزوں کو ہم تھوڑا ایکسپلور کریں گے. لیکسیکل انالائسس, لیکسیکل انالائسس میں a sequence of input characters that comprises a single token is called a lexeme. کہ اگر کوئی سنگل ٹوکن ہے جو کہ اب ان پٹ کیا ہو رہی ہے, ایک پوری اسٹریم آ رہی ہوتی ہے, ورڈ بائی ورڈ, ورڈ بائی ورڈ, اس میں اسپیسیز بھی ہوتی ہیں, اس میں کمنٹس بھی ہوتے ہیں. کس کے پاس؟ لیکسیکل انالائزر کے پاس. لیکسیکل انالائزر کیا کرتا ہے, اس کریکٹر اسٹریم کو اس طرح بریک ڈاؤن کرتا ہے یا اس طرح اس کو چاپ کرتا ہے کہ اس کے اندر سے جو ٹوکنز ہوتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے, اور ان ٹوکن کو لیکسیمز کہا جاتا ہے. The lexical analyzer allows numbers, identifiers and white space to appear within expressions. تو اس کے اندر یہ کیا کرتا ہے, ان چیزوں کو الاؤ کرتا ہے, نمبرز کو, آئیڈینٹیفائرز کو, وائٹ اسپیسز کو, اینڈ کمنٹس آلسو, کمنٹس کو بھی الاؤ کرتا ہے. It can be used to extend the expression translator. The extended translation to allow numbers and identifiers also including multiply and division will be. تو جو ہماری ایکسٹینڈیڈ ٹرانسلیشن ہے اس فرسٹ فیز کے نتیجے میں جو لیکسیکل انالائزر کا پہلا پارٹ ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے. مینز کہ اس پروڈکشن کے اندر یہ پلس اور مائنس کا تھا, یہ ہم نے اس میں جو نئی چیز انوالو کیا وہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن انوالو کرتی ہے. مینز کہ اب یہ ایکسپریشن جو ہم جس کا ٹرانسلیٹر ہم بنا رہے ہیں, یہ ایکسپریشن اب ہینڈل کرے گا ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن کے بعد ملٹیپلیکیشن اور ڈیوائڈ کو. اس میں دو چیزیں مزید ایڈ ہو دیں گی. پہلے چیز جو تھی دیٹ از ایسوسیٹیوٹی, جو کہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اگر صرف پلس اور مائنس ہوتا تو جو ہماری جو ایسوسیٹیوٹی تھی صرف وہ ایک ہم اس کو مد نظر رکھتے, لیکن اب چونکہ ہمارے پاس ایک اور چیز بھی انوالو ہو گئی ہے, یعنی کہ دو ایسے ایکسپریشن ہو چکے ہیں
جن کی ایسوسیٹیوٹی تو ہم چیک کریں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ اس کی پرائرٹی بھی چیک کریں گے کہ اس میں سے پرائرٹی کس کی زیادہ ہے. پریسیڈنس، جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا، اس کی پریسیڈنس زیادہ ہے. مینس کہ اگر میں ایک ایگزامپل ایکسپریشن یہاں پہ لوں 9 - 5 ملٹیپلائی 2، اب پلس کی جگہ میں نے ملٹیپلائی یوز کر لیا. تو اس ایکسپریشن میں اب میں کون سا آپریشن پہلے پرفارم کروں، مائنس کا یا ملٹیپلائی کا؟ تو یہ چیز جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی پریسیڈنس. جب دو ڈفرینٹ پریسیڈنس کے آپریٹرز ایک ایکسپریشن میں یوز ہو رہے ہوں تب ہم وہاں پہ اس پرٹیکولر ان دونوں آپریٹرز کی پریسیڈنس چیک کریں گے. جس کی پریسیڈنس زیادہ ہوگی اس آپریٹر کو پہلے ایگزیکیوٹ کریں گے، اور جس کی پریسیڈنس کم ہوگی اس آپریٹر کو بعد میں ایگزیکیوٹ کریں گے. فار ایگزامپل اب ہمیں پتا ہے کہ ملٹیپلائی کی پریسیڈنس زیادہ ہے، تو ہم پہلے کیا کریں گے، 5 × 2 10 اور 9 - 10 = -1 اکارڈنگ ٹو، اگر ہم نے اس چیز کو فلوٹنگ کو ہینڈل کیا ہوگا. نہیں یہ ہم ایرر دے دیں گے کہ 9 میں سے 10 نہیں نکل سکتے. سملرلی اگر میں بات کرتا صرف اتنی، تو کیا چیز ہے 9 + 5 - 2. اگر اس ایکسپریشن کو میں نے ہینڈل کرنا تھا تو میں اس میں چیک کرتا صرف ایسوسیٹیوٹی کہ پلس اور مائنس میں سے کس کی ایسوسیٹیوٹی زیادہ ہے، اس کو پہلے ایگزیکیوٹ کرتی ہوں. یہ لیفٹ ایسوسیٹیو ہے تو اس میں سے جو لیفٹ پہ ہوگا مینس پلس اور مائنس، پلس کی زیادہ ہے مائنس کی کم ہے، تو میں اس کو پلس کرنے کے بعد مائنس کرتا. اگر میں یہاں پہ ساتھ اسی ایکسپریشن میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں × 5، تو اس پورے ایکسپریشن میں جو سب سے پہلے ایگزیکیوٹ ہوگا وہ یہ پارٹ ہوگا اس ایکسپریشن کا. تو اب ان اسٹیرک اور ڈیوائڈ کو ایڈ کرنے سے اپنی اس گرامر کے اندر، اس ٹرانسلیشن کے اندر ہمیں اب ایسوسیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ پریسیڈنس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اس میں سے پریسیڈنس کس کی زیادہ ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی اسٹوری تھی جو اس حوالے سے کلیئر کرنی ضروری تھی. اب اس میں ہم ایسوسیٹیوٹی کے ساتھ پریسیڈنس کو بھی چیک کریں گے. باقی سیم گرامر فیکٹر میں ایکسپریشن. اب فیکٹر کے ساتھ ہم نے دو چیزیں کر لیں، ایک نمبر اور دوسرا نومیرک ویلیو ہے. بیسیکلی اسی سے ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے، اس کو چھوٹا کر کے لکھ دیا. اور دوسرا آئیڈینٹیفائر ہے. مینز کہ اس آئیڈینٹیفائر کو ہم کیا کہیں گے، لگزیم، اور جو نومیرک ویلیو ہے اس کو ہم جو بھی ویلیوز ہوگی اس کو ڈائریکٹ ہم یوز کر لیں گے. نومیرک مینز کہ 15 20 جو بھی ہمارے اس میں 9 ہے 5 ہے 2 ہے. اور آئیڈینٹیفائر کہ اگر کوئی ہم اس کو کسی ویریبل میں اسٹور کر رہے ہیں دیٹ از نون ایز آئیڈینٹیفائر. تو جو لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے بات کی دی اسٹینڈرڈ ٹرانسلیشن ٹو الاؤ نمبرز اینڈ آئیڈینٹیفائر، تو اس کے اندر ہم نے یہ دونوں چیزیں امبیڈ کر دی. جو نمبر تھا اس کی سیمینٹک رولز میں نمبر اس کو اسائن کر دیا، اور اس کی ایٹریبیوٹ ویلیو جو اس کی ویلیو ہوگی جو اس کا ایٹریبیوٹ ہوگا، اور جو آئیڈینٹیفائر ہے اس کو آئی ڈی سے کر دیا. اور لگزیم جو ہے جو بھی اس آئیڈینٹیفائر کا نام ہے، جس طرح ہم ریزلٹ کا ویریبل یوز کرتے ہیں، ویریبل 1 یوز کر لیں یا کوئی بھی اور ویریبلس ہم یوز کرتے ہیں، وہ اس کا لگزیم ہے، اس ایٹریبیوٹ کا نام لگزیم ہے. سیکنڈ تھنگ جو ہم نے دیکھی لیکسیکل انالائزر کے اندر جس کی ہم نے ڈسکس کیا، وہ ہے ریموول آف وائٹ اسپیس اینڈ کمنٹس. وائٹ اسپیس اینڈ کمنٹس ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں اپنی پروگرامنگ کے اندر. لیٹس سپوز اگر میں اس چیز کو دیکھوں، اس پروگرام کو، دیٹ از آلسو اے پروگرام، اس کے اندر یہ وائٹ اسپیس، دس از این وائٹ اسپیس، اگین وائٹ اسپیس، اگین وائٹ اسپیس، اس طرح ڈفرینٹ وائٹ اسپیسز ہیں جو ہمارے پروگرام کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. ان وائٹ اسپیسز کو بھی ہم ریموو کریں گے، جو کام لیکسیکل انالائزر کا پہلا پارٹ کرتا ہے. Comments are likewise ignored during parsing, so they may also be treated as white space. تو white space کو تو ہم اگنور کریں گے ہی کریں گے، eliminate کریں گے ہی کریں گے، لیکن کمنٹس کو بھی ہم white space ڈکلیئر کر دیں گے اور دین اس کو بھی eliminate کر دیں گے. تو ان دو چیزوں کو ہم اس فیز میں جو ہے وہ بودر نہیں کریں گے. If white space is eliminated by the lexical analyzer, the parser will never have to consider it.
تو اگر ہم اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے لیکسل انالائزر کے اندر تو پارسر جو ہے وہ کبھی بھی اس کو بادر نہیں کرے گا. مینس کہ جو ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری ہے وہ سم ہو اس سے ریلیٹ کرتا ہے. جو کوڈ ہے جو اس چیز کو ریموو کرتا ہے وہ ان 4 لائنز پہ مشتمل ہے. فالوئنگ کوڈ اسکپس وائٹ اسپیس بائی ریڈنگ ان پٹ کریکٹر ایز لانگ ایز اٹ سی اے بلینک اے ٹیب اور اے نیو لائن. پیک جو ہے یہ بیسیکلی ایک پوائنٹر ویریبل ہے, جس طرح لک کا ہیڈ تھا سیم فنکشنلٹی پرفارم کر رہا ہے. یہ کیا کرتا ہے لک کا ہیڈ آپریٹر کے اندر جو نیکسٹ کریکٹر ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے, بیسیکلی پوائنٹر ٹائپ ویریبل ہے. نیکسٹ کریکٹر کا پوائنٹ کر رہا ہے, جو بھی نیکسٹ کریکٹر ہے وہ اس کے اندر اس کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے. دس از پوائنٹر ٹائپ ویریبل. تو اگر تو یہ بلینک ہے یا ٹیب ہے تو کوئی کام نہ کرو, ڈو نتھنگ, یعنی کہ وہاں پہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر وہ کوئی نیو لائن ہے تو لائن میں ایک انکریز کر دو. تو اس طرح وہ جو بیسیکلی اسپیسیز جو ہوتی ہیں, اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوشش کریں, سپوز یہ ہمارا کوئی ہے ویریبل از اکول ٹو, میں نے یہ اسپیس دی اور یہ اسپیس دی, اسپیس کو میں اس سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں, یہاں پہ نارمل اور یہاں پہ اس باکس ہے, از اکول ٹو 50. اب اس اسپیس کو کوئی نہ کوئی ایڈریس پوائنٹ کر رہا ہوگا. جب میں اس لائن میں دیکھوں گا کہ یار لائن پلس 1 کہ ٹوٹل لائنز کتنی ہیں 1, جب یہاں پہ آئیں گے اس لائن پہ تو جب اس کو ٹیب ملے گا یا بلینک ملے گا یا نیو لائن ملے گی تو وہ کیا کرے گا, اس کو اگنور کر دے گا. جب اس کو اگنور کر دے گا تو یہ ڈائریکٹ اس سے بالکل سمجھیں اس طرح لکھا ہوگا جس میں کوئی اسپیس نہیں اور ویریبل. مینس کے جو اسپیسیز ہیں ان سب کو اگنور کرتا جائے گا. جب اگنور کرتا جائے گا تو اس کی وہ جو آکوپائی ہے کیا ہوا اس نے میموری وہ آزاد ہو جائے گی. جب وہ اس کا ایڈریس ڈیلیٹ ہو جائے گا یا وہ آزاد ہو جائے گی تو ہم اس کو ایز اے مرجڈ کنسیڈر کریں گے. Then reading ahead. A lexical analyzer may need to read ahead some characters before it can decide on the token to be returned to the parser. اس چیز پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کیا چیز ہے ریڈنگ اہیڈ. اب لیکسیکل انالائزر کا جو ہم نے رول دیکھا تھا اس باکس میں کہ لیکسیکل انالائزر کیا کرتا ہے, اس کریکٹر اسٹریم سے ٹوکنز جنریٹ کرتا ہے. مینز کہ یہ ہمارے پاس اسکیم ہے جو بھی گرامر ہے, اب اس نے ٹوکنز جنریٹ کرنے جو بھی ایکسپریشن ان پٹ ایکسپریشن ہوگا اس کے لیے. جس طرح لیٹس سپوز لاسٹ ٹائم جو ہم نے پارس ٹری دیکھے تھے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ ٹوکنز, ڈفرینٹ لیگزیمز, ڈفرینٹ جو ہیں اس نے جنریٹ کیے تھے ہماری گرامر سے جو اینالائزر فیز تھا اینالیسس کے اندر. اب ریڈ اہیڈ پراپرٹی کیا کہتی ہے کہ اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے کہ میں اس کو ٹوکن ڈکلیئر کروں یا نہ کروں, ایک سٹیپ آگے جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل 2 کریکٹرز ہیں, اس کو میں ابھی ایک گن رہا ہوں, 2 ٹوکنز ہیں, یہ 2 چیزیں ہیں جن کو میں نے ابھی ٹوکن ڈکلیئر کرنا ہے یا لیگزیم ڈکلیئر کرنا ہے. یہ چونکہ لیگزیم ڈکلیئر ہو نہیں سکتے, یہ ٹوکنز ہی ڈکلیئر ہوں گے, تو میں نے اس کو ٹوکنز ڈکلیئر کرنا ہے. لیکن جو میرے پاس ان پٹ ہے ایکسپریشن کے اندر اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. مینس کہ اگر میں لکھ رہا ہوں اف ویریبل 1 از گریٹر دین اور اکول ٹو ویریبل 2, اب جب وہ لیگزیم ڈکلیئر کرے گا اور یہاں پہ لکا ہیڈ پوائنٹ کر رہا ہوگا تب وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ گریٹر دین جو ہے وہ میں اس کو ایک ٹوکن ڈکلیئر کر دوں, کیونکہ ہماری لینگویج کنسٹرکٹس کے اندر گریٹر دین جو ہے
وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے. مینس کہ ویریبل 1 از گریٹر دین ویریبل 2. یہ بھی ٹھیک اسٹیٹمنٹ ہے. دو اگر میں صرف گریٹر کو ٹوکن ڈکلیئر کر دوں تو سیمینٹکلی یہ غلط ہو جائے گا. مینس کہ میری لاجک وہاں پہ غلط ہو جائے گی. جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں آپریشن پرفارم کرانا چاہ رہا ہوں, وہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں تب ہی ایگزیکیوٹ ہوں جب وہ اس سے بڑا ہو یا اس کے برابر ہو. لیکن اس سینیریو میں یہ اسٹیٹمنٹ تب تو ایگزیکیوٹ ہوں گی جب وہ بڑا ہوگا, لیکن اگر برابر ہوگا تو وہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی. مینس کہ میری لاجک میں تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے گا اور جو ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام جو مجھے ریزلٹ ملے گا وہ غلط ہوگا. اگر میں اس کو پہلے سٹیپ پہ ہی ٹوکن ڈکلیئر کر دوں تو اس چیز سے بچنے کے لیے, اس پرابلم سے بچنے کے لیے جو ریڈنگ ہیڈ والا کانسیپٹ ہے لیکسیکل انالائزر کے فیز کے اندر یا لیکسیکل انالیسس کے فیز کے اندر, وہ کیا کرتا ہے, چیک کرتا ہے کہ اس پرٹیکولر سمبل سے اگلا سمبل کون سا ہے. فار ایگزامپل اس کے اندر جب اس کو دیکھتا ہے کہ از اکول ٹو ہے which means greater than or equal to, اور یہ ایک ہی چیز ہے. مینس کہ وہ ایک ہی کنڈیشن ہے جس کو وہ چیک کرتا ہے. اس کو اس طرح ہم لینگویج کنسٹرکٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں. مینس کہ اس چیز کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں, دس از اے ویلڈ ٹوکن. اگر ریڈ ہیڈ کی اس میں ہم وہ انکلوڈ نہ کرتے تو کیا ہوتا کہ ہمارا پروگرام وہ صرف اس کو ٹوکن ڈکلیئر کر دیتا کہ یہ ٹوکن ہے اور پارسر کو بتا دیتا کہ جی گریٹر دین ٹوکن, اور وہ ٹھیک ٹوکن ہے. اس کو اگر اس کے سنٹیکس سے چیک کریں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمارے پروگرام کی سیمینٹکس سے اس کو میچ کریں تو وہ غلط ہے. Means کہ at the same time it is true and at the same time it is false. تو اس میں جو چیز غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی سٹیج پہ ہم نے اس کا سنٹیکس چیک کرنا ہے, سیکنڈ سٹیج پہ ہم نے اس کا سیمینٹک چیک کرنا ہے. جو ہم نے بہت کمپائلر کی جب کنسٹرکشن سٹارٹ کی تھی یا جو اس کے شروع کی فزکس, اس میں ہم نے ایک چیز یہی ڈسکس کی تھی کہ اس کے اندر ایک یہ ہو کہ جو اس کی اوریجنل میننگز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. مینس کہ جو پروگرام کا اوریجنلٹی ہے, جو وہ آپریشنز پرفارم کر رہا ہے یا جس مقصد کے لیے وہ پروگرام لکھا ہے وہ مقصد جو ہے وہ ختم نہ ہو. اور آگے جا کے اس کو جب ہم اس کو ان تمام فیزز میں سے گزار کے فائنل کوڈ جنریٹ کریں گے, جو مشین لینگویج مشین ٹارگٹ کوڈ ہوگا, اس میں یہ نہ ہو کہ اس قسم کی غلطیاں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ اینڈ پروڈکٹ کچھ اور ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیں. مینس کہ اس میں اگر ان پٹ دیں تو کچھ اور آؤٹ پٹ آئے. جو ہمارا شروع کا سٹارٹ کا جو لینگویج کوڈ ہے اس کو اگر انٹرپریٹ کریں یا اس کو اگر رن کریں تو اس میں ان پٹ دیں تو کوئی اور آؤٹ پٹ آئے. تو اس وجہ سے ریڈنگ ہیڈ کی جو ایک اس کے اندر پروویژن ہے دیٹ از ویری ویری نیسیسری اسپیشلی ان دیز سچویشنز. اب ریڈنگ ہیڈ کے پہلے وہ اس پہ آئے گا اینڈ پہ, اور اب اس کو ٹوکن ڈکلیئر نہیں کرے گا. اس کو ٹوکن ڈکلیئر نہیں کرے گا, وہ چیک کرے گا اس سے نیکسٹ سمبل کیا ہے, اس کا نیکسٹ سمبل گریٹر دین, وہ چیک کرے گا لینگویج کانسیپٹ کے اندر جہاں پہ ہم نے اس کو سمبل ٹیبل کے اندر ساری چیزیں دی ہوں گی کہ آیا از دس اے ویلڈ ٹوکن, or in either case is it a valid identifier, or in third thing is it a valid keyword. تو وہ اس کو سمبل ٹیبل سے جا کے میچ کرے گا. یہ ساری چیزیں ہم سمبل ٹیبل میں اسٹور کریں گے, دیکھیں گے اس کو کس طرح سمبل ٹیبل میں انٹر کرنا ہے. سپوز کر رہے ہیں کہ سمبل ٹیبل ہمارے پاس بنا ہوا ہے, تو is it a valid identifier or token or lexeme. There are three things: identifier, tokens and identifiers, keywords and operators.
is it a valid operator, is it a valid identifier or is it a valid token, जो इसका जो भी जनरेट होगा. तो अगर ये डबल के साथ वैलिड है तो वो इसको डबल के साथ ही टोकन बनाएगा. अगर कोई ऐसा, अव्वल तो ऐसा है कोई नहीं, I'm pretty much sure कि जिसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फॉर द सेक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल, अगर उसको वेरी थर्ड पे सिंबल पे भी कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कि एक वैलिड आइडेंटिफायर तो होंगे, जो कि एक वैलिड टोकन है या वैलिड ऑपरेटर है, तो वो उसको साथ इंक्लूड करेगा, उन तीन चीजों का, उन तीन सिंबल्स का एक टोकन बनाएगा. सो दिस इज थिंग, एन इनपुट बफर is maintained from which the lexical analyzer can read and push back characters. तो ये चीज क्या होगी कि एक टेम्पोरेरीली बफर क्रिएट हो जाएगा. इसको, इस चीज को वो परफॉर्म कैसे करता है, एक उसके पास बफर अवेलेबल होता है, उसको पहला सिंबल मिला ग्रेटर, उसने इसको पुश कर दिया बफर के ऊपर, उसको दूसरा सिंबल मिला, उसने उसको पुश कर दिया बफर के ऊपर, देन उसको तीसरा कोई नहीं मिला तो इसने इन दोनों को निकाला, पॉप किया और इसको एक टोकन बना दिया, विच इज अ वैलिड टोकन. सो नाउ वी हैव चेक द थिंग्स कि किस तरह टोकन्स को हम रीडर हेड बफर के जरिए, जो एक इनपुट बफर इसको यहाँ पे कहा गया, रीडर हेड बफर भी इसको कहते हैं, कि उसकी मदद से हमने ये एक वैलिड टोकन जो है उसको एक इनवैलिड टोकन को टोकन बनने से बचा लिया और एक वैलिड टोकन को वैलिड टोकन बना दिया. एनकोड कॉन्स्टेंट्स, तो बेसिकली ये कॉन्स्टेंट्स की स्टोरी है इसके अंदर, जिनको अब हम इनकोड करेंगे, या जिसको हम बेसिकली इनकोड तो नहीं कहा जा सकता, जिसको अब हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनकोड नहीं कहा सकता टिपिकल कंक्रीट सिंटैक्स में, लेकिन इसको हम इनकोड कर देंगे अपने नेक्स्ट फेज के लिए. फॉर अ सिंगल डिजिट अपीयर्स इन अ ग्रामर for expressions it is replaced with an arbitrary integer constant. तो जितने भी सिंगल डिजिट्स हमारे पास होंगे एक्सप्रेशन के अंदर, उसको हम टेम्परेरीली एक इंटीजर कांस्टेंट में सेव कर देंगे. फॉर एग्जांपल, integer constants can be allowed either by creating a terminal symbol or say numeric for such constants, or by incorporating the syntax of the integer constants into the grammar. इसमें दोनों तरीकों से हो सकते हैं. मीन्स अगर हम पर्टिकुलर सिंटैक्स के इंटीजर कॉन्स्टेंट में डाल दें तब भी, या हम उसको एक वैलिड टर्मिनल सिंबल में उसको मर्ज कर दें उसके साथ. सेकंड चीज में बुराई ये है कि अगर तो हमारा लिमिटेड स्कोप हो कंपाइलर का, जिसको हम बिल्ड करने जा रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड, तब तो हम सेकंड स्कीम भी यूज कर सकते हैं कि सारे के सारे जो इंटीजर हैं उनको सिंबल डबल में डाल दें, उसी से कंपैरिजन करके इसको बाहर निकाल लिया करें, डिक्लेयर कर दें. अदरवाइज हम उसको एक जेनेरिकली न्यूमेरिक वेरिएबल में, या कोई भी वेरिएबल, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको न्यूमेरिक वेरिएबल में ही रखें, हम उसको कोई भी यहाँ पे करेक्ट नंबर पूरा भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जिसके साथ उसको स्टोर कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इनपुट स्ट्रिंग हो दिस, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस ऑपरेटर, क्योंकि खुद से एक टर्मिनल सिंबल है और उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे. देन अगेन नंबर 28 फिर ऑपरेटर है, इसको हम एज इट इज, एंड इसको नंबर 59 जो कि हमारा इट्स 50 एंड इट्स 16, तो इसको हम जो है इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे. द टर्मिनल सिंबल प्लस हैज नो एट्रीब्यूट्स, सो इट्स टुपल इज सिंपली प्लस. तो ये इसका टुपल बना देंगे हम, यानी कि पेयर के नंबर है लेकिन इसकी वैल्यू 31 नंबर है, इसकी वैल्यू 28 नंबर है, इसकी वैल्यू है 50 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल. तो ये थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हुई है. तो इट इज 16, दिस इज 16 एंड दिस इज 50. सो इस तरह हम कॉन्स्टेंट्स को इनकोड करते हैं. देन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स. Most languages use fixed character strings such as for, do, and if. These are keywords as punctuation marks or to identity constructs. So these reserved words are called keywords. User-defined character strings are called identifiers, which are used to name variables, variable names, array names, function names, and the similar things.
Grammar routinely treat identifiers as terminals to simplify the parser. عام طور پہ نارملی گرامر جو ہے ٹرمینلز کو جو کی ورڈز ہیں آئیڈینٹیفائرز ہیں ان کو ٹرمینل سے کنسیڈر کر لیں کیونکہ ظاہری بات ہے جتنے بھی کی ورڈز ہوں گے آئیڈینٹیفائرز ہوں گے وہ ان میں کوئی نہ کوئی ویلیو سٹور ہوئی ہوگی. سپوز ان پٹ ہے ہمارا جو ایکسپریشن دیٹ از کاؤنٹ از اکول ٹو کاؤنٹ پلس انکریمنٹ, تو جو ٹرمینل اسٹریم ایک جنریٹ ہوگی جو ٹوکن اسٹریم جنریٹ ہوگی وہ اس قسم کی ہوگی کہ دس از آلسو آئیڈینٹیفائی, اس کا ایک ایڈریس ہوگا ID1, سپوز 1 یہاں پہ اسٹور ہوگا جہاں پہ اس کا نام ہوگا کاؤنٹ, اور اٹ از بیسیکلی ٹپل ID1 یہ اس کا ہے, سیکنڈ والے کا ہے ID2 اور تھرڈ والے کا ہے ID3. تو فرسٹ پہ کاؤنٹ ہوگا اور یہاں پہ اس کاؤنٹ کی جو بھی ویلیو ایٹریبیوٹ ویلیو ہے, سیکنڈ 2 پہ بھی کاؤنٹ ہے جو کہ سیم ہوگا لیکن چونکہ اس کی ویلیو ڈفرنٹ ہے, تھرڈ پہ انکریمنٹ ہے یہاں پہ اس کی ویلیو ہوگی. تو دس از سمبل ٹیبل کے اندر اس کو ہم پراپرلی اسٹور کریں گے. The token for ID has an attribute that holds the lexeme. تو ID وہ ٹوکن ہے جو اس لگزیم کو ہولڈ کرتا ہے. By writing tokens as tuples we got, اگر ہم اس کو ٹپل کے فارم میں لکھیں تو ID count, ID again count and ID again increment. باقی چیزیں آپریٹرز ہیں, اسٹینڈ لونز ہیں, تو اس لیے ان کا جو کوئی سیکنڈ پیئر نہیں ہوگا. اسی چیز کو جب ہم سمبل ٹیبل میں اسٹور کر دیں گے تو اس کاؤنٹ کو اس کے ایڈریس سے بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں, ریپلیس کر دیتے ہیں. یہاں تک ہم نے جو چیزوں کو دیکھا ان میں اس کو ہم تھوڑا سا اگر ریکال کر لیں یا کنکلیوڈ کر لیں کہ لیکسیکل انالائزر کے فیز کے اندر ہم نے جو چیزیں اسٹڈی کی ہیں دیٹ آر کہ وائٹ اسپیسز اور کمنٹس کو کس طرح ریموو کرنا ہے, کانسٹنٹس کو کس طرح ٹوکنز میں کنورٹ کرنا ہے, یا جو ٹوکنز ہم نے دیکھے تھے کہ اس میں جو ایک ریڈا ہیڈ کا جو کنسپٹ تھا اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے, کی ورڈز کو کس طرح ریکگنائز کرنا ہے. کی ورڈز کو اگر ہم دوبارہ تھوڑا سمپلیفائی کر لیں, اس سلائیڈ میں اتنی ڈیپتھ نہیں تھی ڈیٹیل میں, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو جو ریزروڈ ورڈز ہیں لینگویج کے وچ آر آلریڈی ڈیفائنڈ دیٹ آر نون ایز کی ورڈز, اگر وہ سمبل ٹیبل میں سارے ہوں گے آلریڈی, اگر اس سمبل ٹیبلز کے اس پرٹیکولر ایریا سے یا جتنی لسٹ ہے اس سے وہ میچ کر جاتا ہے کوئی آئیڈینٹیفائر جو یوزر ڈیفائنڈ ہے, تو وہ ایرر ہے, وہاں پہ وہ پرابلم کریٹ کر دے گا کہ یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ اس طرح نہیں کرتا, مینس کہ اس نے سپوز فور 1 اس نے ایک ویریبل کریٹ کر دیا تو اٹ از اے لیگل ویریبل, لیکن اگر 4 ہے تو یہ آئیڈینٹیفائر نہیں ہے, یہ کی ورڈ ہے. ان موسٹ لینگویج کنسرٹس ہم ہوپنگ کہ ہر ایک میں ہی یہ 4 ہی یوز ہوتا ہے, لیکن اگر کسی میں نہیں ہے تو وہاں پہ اس کی اس پابندی سے وضاحت ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ ہم نے آئیڈینٹیفائرز کو دیکھا کہ جی آئیڈینٹیفائرز کو کس طرح ریکگنائز کرنا ہے, میتھڈ سیم ہے. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو دیکھیں گے کہ گلوبل سمبل ٹیبل میں کس طرح اسٹور کرنا ہے اس پرٹیکولر آئیڈینٹیفائر کو. تھوڑا سا تو ہم نے اس کو چیک کیا کہ یہ چیز جو ہے اس کو اس طریقے سے اس کے اندر اسٹور کرنا ہے, لیکن اس کو ہم تھوڑا سا مزید ڈیپتھ میں دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ اس کو ہم سمبل ٹیبل سے کس طرح کرنا ہے, اور ہوپ فلی نیکسٹ لیکچر میں ہی ہم پراپر اس کو جو ہے, یہ ہم نے ایک شارٹ کٹ دیکھا تھا کہ کس طرح ہم نے اس کو سارا سمپل ٹرانسلیٹر کو بنانا ہے, جس کو ہم کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ میں, اور وہیں سے ہم پھر اس کو ان ڈیپتھ اسٹارٹ کر دیں گے اسٹڈی میں کہ ایگزیکٹلی کون کون سی چیزیں ہیں جو اس سارے پروسیجرز کے اندر انوالو ہوتی ہیں. دین کی ورڈز اینڈ آئیڈینٹیفائرز کو جو لاسٹ چیز تھی اس کے اندر, the lexical analyzer in this section solves 2 problems by using table to hold character strings, single representation and reserved words. A string table can insulate the rest of the compiler from the representation of strings since the phases of the compiler can work with references or pointers to the string in the table. جس طرح ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ یہ پوائنٹر ہے جو کہ بیسیکلی اس کا ایڈریس ہوتا ہے, exactly the same thing. Then reserved words can be implementing by initializing the string table
with the reserved strings and their tokens, کہ جو already define ہے اس میں ہم change نہیں کر سکتے. So this is all for today. Thank you guys. Have fun.